है। आज जो बर्बाद हो रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर है और पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। उसकी वजह क्या है? आपका मौलाना वो सारी हदीस आप तक पहुंचाएगा। कोई जाएगा नहीं, बच्चा भी उठे पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा आपका खराब ना हो। मेरे बाद जो टाइम बचेगा बहुत सारे शोरा बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह मुशायरा का प्रोग्राम होगा, फिर आप मुशायरा सुनेंगे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़िबो ज़ीनत फर्श की तिबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आती नाम कल को सर शाफे मशर साकी को सर हुजूर ताजदारे मदीना राहत कल्बो सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को साफ साफ मिल रही है? जोर से बोलो, मिल रही है? मिल रही है तो कोई जाए नहीं जब तक मेरी तकरीर हो, अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाएं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। इधर देखिए, जिनको अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब उनको सजाए मौत देना चाहा तो बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और ये भी शेर देखिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आज आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे, ये दुनियावी चीजें तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपनी यारो औलाद से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें नमाज रोजा से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है,
وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے بابو لوگ، ادھر دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، قبر کی مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، کہاں گئی ان کی بادشاہت؟ بڑے بڑے حکمراں تھے، کہاں گئی ان کی حکمرانی؟ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا، خاندان تک ختم ہو گیا، اولادیں ختم ہو گئی، پوری زمین جائیداد ختم ہو گئی، پورے محل ختم ہو گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ تم یزید کو دیکھو، کربلا کے میدان میں 22,000 لشکر کو بھیجا، 22,000 فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کو مٹا دو، حسین کی نسل کو دنیا سے ختم کر دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے 22,000 لشکر مٹ گئے، اس کا خاندان مٹ گیا، اس کی نسلیں مٹ گئی، لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ حسین جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے۔ حسین کا نام جیسے کل باقی تھا آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو دنیا میں ظلم و بربریت کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو غنڈہ گردی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو اللہ رسول کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، جو اللہ رسول کی یاد میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے، اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ میری طرف دیکھو، آج جب ادھر دیکھیے، اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب نے اپنا الگ الگ قانون بنایا، الگ الگ سسٹم بنایا کہ ہم ایسا سسٹم بنا دے، ایسا قانون بنا دے کہ اس کرسی پر ہمیشہ بیٹھے رہے، میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے، میرے بیٹا کے بعد میرا پوتا بیٹھے، میرے پوتا کے بعد میرا پڑپوتا بیٹھے، پورا خاندان اس کرسی پر بیٹھتا رہے اور پوری دنیا میں حکومت کرتا رہے۔ ہر بادشاہوں نے سسٹم بنایا، ہر بادشاہوں نے قانون اور ضابطے بنائے، لیکن قسم خدا، جب اللہ کسی کو کرسی سے اتارنا چاہتا ہے تو اس کے سارے سسٹم بنائے ہوئے فیل ہو جاتے ہیں، اس کے سارے بنائے ہوئے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو کرسی سے اتارنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی سسٹم کام نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی ظالم حاکم یہ نہ سوچے اس کرسی پر ہمیشہ ہم بیٹھے رہیں گے، کوئی ظالم حکمراں یہ نہ سوچے کہ اس کرسی کے مالک ہم ہی رہیں گے۔ آپ اپنے ملک کی مثال لے لو، مغلوں نے 800 برس اس دیش میں حکومت کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان اپنے ناگرک ہونے کو ثابت کرے۔ اب آپ پاگل کی اولاد، مسلمانوں کے لیے ناگرک ہونا اور مسلمانوں کی ناگرکتا ثابت اس وقت سے ہو رہی ہے، تم تو 70 برس سے حکومت کر رہے ہو، 800 برس اس بھارت میں حکومت ہم نے کیا ہے، تو ہماری پرانی زمین ہے، یہ پرانا ملک ہمارا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مغلوں نے بھی حکومت کیا، لیکن کیا مغل نے سوچا تھا کہ کرسی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی؟ آپ چلے آئیے، انگریزوں نے اس بھارت میں حکومت کیا، انگریز نے 150 برس حکومت کیا، کیا انگریز نے سوچا تھا کہ کرسی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی؟ اللہ جب کسی کو کرسی سے اتارنا چاہتا ہے تو اس کے سارے قانون ٹوٹ جاتے ہیں،
سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی ظالم یہ نہ سوچے کہ ہم ظلم کر کے ہم اپنی حد کو پار کر جائیں گے. نہیں حضرات، یاد رکھیے یہ دنیا کا نظام ہے. اللہ جسے چاہتا ہے کرسی پہ بیٹھاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے کرسی. ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ تھے. کہاں کے بادشاہ؟ جلدی بولو. جگہ کا نام کیا تھا؟ جلدی بولو. بلخ کے بادشاہ تھے. ادھر دیکھیے، بلخ کے حکمراں تھے. ایک دن آپ کرسی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نوجوان سامنے آیا، بڑا، ادھر دیکھیے، لمبا چوڑا، باروب چہرہ لیے ہوئے، پرنور چہرہ لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہتا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ تو جانتے ہیں اس نوجوان نے کہا بادشاہ میں آپ کے مسافر خانے میں رکنا چاہتا ہوں. جیسے سپاہیوں نے سنا کہ اس کو مسافر خانہ کہہ رہا، انہوں نے دھکا مارنا شروع کر دیا. بادشاہ نے کہا چھوڑ دو، لگتا ہے یہ دیوانہ ہے، اس کو سامنے کرو. جیسے وہ دیوانہ سامنے ہوا تو بادشاہ نے پوچھا آپ کو مسافر خانہ چاہیے تو آپ کسی چوک چوراہے پر جائیے. آپ کو مسافر خانہ چاہیے تو کہیں اور جگہ جا کر تلاش کیجئے. یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ، یہ شاہی محل ہے، شاہی محل. یہاں بادشاہ کی کرسی لگتی ہے، یہاں بادشاہ کرسی پر بیٹھتا ہے، یہاں پورے ملک کا قانون بنتا ہے، یہاں پورے ملک کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے اسے مسافر خانہ کہا تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ ایک بات یہ بتاؤ کہ اس کرسی پر تم سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے باپ تھے. کہا اس سے پہلے کون تھے؟ کہا میرے دادا. کہا بادشاہ تمہارے بعد اس کرسی پر کون آئے گا؟ کہا میرا بیٹا. کہا بادشاہ تم دھوکے میں ہو، اس کو تم محل کہتے ہو، اس کو تم پارلیمنٹ کہتے ہو. نہیں بادشاہ، یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ اسے ہی کہتے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے رہے. اے بادشاہ، محل تو تمہاری قبر ہے، محل تو تمہارے لیے جنت ہے. یہ دنیا محل نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کبھی تم کرسی پر، کبھی وہ کرسی پر، کبھی اس کی حکومت، کبھی تیری حکومت. اس لیے اللہ جب حکومت دے تو غرور مت کرنا. اللہ جب حکومت دے تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی مت کرنا. اللہ جب حکومت دے تو لوگوں پر ظلم مت کرنا. غریبوں کا حق ادا کرنا، بیواؤں کا حق ادا کرنا. اللہ کی زمین پر ہر ایک کو برابری کی نظروں سے دیکھنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے مسلمان میری طرف دیکھو، دنیا کو پہچانو. آج آپ میری تقریر سنو، مکمل تقریر. آج ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں، وہ ساری حدیثیں میں آپ تک پہنچاؤں گا. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. لیکن تقریر کے دوران آپ کو اٹھک بیٹھک نہیں کرنا ہے، مکمل گفتگو سن کے جانی ہے. پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. بابو لوگ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا